हजूर, पहले तो मैं आपकी खिदमत में इस्लाम अर्ज करना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं अर्ज करता हूँ कि मुझे मालूम हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है कश्मीर में दफन है, तो सिर्फ ये पता करना चाहता था कि वहां वो कैसे पहुंचे, नंबर एक। और दूसरा मेरा सवाल हजूर ये है कि जो कुरान पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर उठाए जाने को रफा का जिक्र यानी लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, तो क्या इसका मतलब दर्जे की बुलंदी है या कि वाकई वो आसमान को उठा ली गई? बहुत अच्छी। और तीसरा सवाल यह है कि अगर पहले इन दो का हल ना कर लें फिर आप। मेरा ख्याल यह है कि मैं 3 सवाल कर दूं मैं चला जाऊं। ना ना मेरी ख्वाहिशात यहीं खड़े रहें। अच्छा जी, आमने सामने बात हो। ठीक है ना। बात यह है कि जो पहला सवाल है उसका दूसरे सवाल से भी एक ताल्लुक है। जनाब आली, अमूमन आपका अकीदा तो मैं नहीं जानता, मगर अमूमन वो गैर अहमदी उलमा जो जमात से इख्तलाफ रखते हैं जी, वो ये सवाल जरूर उठाते हैं कि कश्मीर कैसे पहुंच गए, दुरुस्त, मगर साथ ये भी मानते हैं कि आसमान पर पहुंच गए। तो मैं पूछता हूं कश्मीर दूर है कि आसमान दूर है? सही है। जिस खुदा ने उनको कश्मीर पहुंचा दिया जी जी, वही खुदा है जो आसमान पर भी पहुंचा सकता था, ठीक है। और जो आसमान तक उठा के ले जा सकता था। कश्मीर तक जाना ले जाना मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, लेकिन कश्मीर तक जा पहुंचना एक तभी अमर है। जनाब, उस जमाने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले बनी इसराइल की गुमशुदा भेड़ें भी तो कश्मीर पहुंची थी। ठीक है जी, यानी तमाम वो 10 कबीले बनी इसराइल के जी, जो बनु कदनजर के जमाने में देश निकाला मिलने की वजह से अपने वतन से जुदा हुए और बाहर फेंक दिए गए, जी, वो कबीले हैं जिन्होंने अफगानिस्तान का रास्ता इख्तियार किया और कश्मीर भी पहुंचे। सही है और मगरबी मुहक्किकीन तस्लीम करते हैं। जी, इसके खिलाफ आज तक कोई आवाज नहीं उठी कि ये दावा गलत है कि ये बनी इसराइली लोग हैं। अच्छा, और उनके फीचर्स बताते हैं, आप खुद उनको पहचान सकते हैं। पठान तर्ज है और जो कश्मीरी तर्ज है, जी जी, इनका रंग रूप, इनके नकूश की तीखेपन, सब बनी इसराइली अंदाज हैं। ठीक है जनाब। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सब कॉन्टिनेंट से इनकी शक्ल सूरत का ताल्लुक कोई नहीं। नहीं मिलता जी, बिल्कुल दुरुस्त है जी। One of the passes between Afghanistan and Pakistan is known to the world as the Khyber Pass. When I was young and had no beard, my grandfather's uncle died at the age of 115. We called him Baba, or grandfather. He used to say that we are the children of Israel. But now I would like to know, what are our origins? Where do we come from? Our grandfathers always told us that we are from the Bani Israel, the children of Israel. They said the Jews are as Pathan as we. The first clue was the fact that the Pathans claimed to descend from Afghan, son of King Saul of Israel. From their perspective, Afghanistan is an Israelite name. I am of the Musahel, the people of Moses. And yet we come face to face with people that say we are Musahel. We are from the people of Moses. Defying all probabilities, the Pathans still live in tribal groups with Israelite names. Rabbani is similar to the tribe of Reuven, Levani, the tribe of Levi, and Shinwari, the tribe of Shimon. One Pathan tribe known as Gadun is very small in numbers, not unlike the lost tribe of Gad. Interestingly, the most numerous tribe among the Pathans is Afridi, and the most numerous tribe in ancient Israel was Ephraim.
تو کشمیر پہنچنا تو کوئی مشکل مرحلہ نہیں. ٹھیک ہے. آسمان پر پہنچنا بھی ہرگز مشکل نہیں اگر اللہ یہ فرمائے جی کہ میں نے پہنچا دیا. ٹھیک ہے. اس لیے ممکن ناممکن کی بحث نہیں اٹھ رہی. جی جی. آسمان کے تعلق میں یہ نہیں کہتا کہ آسمان کیسے پہنچ گیا. اللہ چاہے تو پہنچا سکتا تھا مگر اللہ نے فرمایا نہیں ہے. جی حضور میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ رفع کا اسی پہ آ رہا ہوں. جو فرمایا ہے وہ آیت ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کا اپنی طرف رفع فرما لیا. جی یہ لفظی ترجمہ ہے جس کے لفظی ترجمہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام مخالفین احمدیت علماء بھی 100% اس ترجمے پر متفق ہیں. یہ اعتراض نہیں کرتے کہ تم کوئی غلط ترجمہ پیش کر رہے ہو، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا. جی اس کے معنی کیا ہیں اس پر گفتگو چلتی ہے. جناب اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے علماء کا یہ ترجمہ کرنا کہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا یہ درست نہیں ہے. اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں. اول تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا چوتھے آسمان پر تھا اور وہاں نہیں تھا جہاں مسیح موجود تھے. جناب واضح بات ہے اگر ایک طرف سے کوئی چیز حرکت کر کے کسی دوسری طرف پہنچے تو وہاں وہ نہیں ہوتی جس طرف وہ چیز جس کی طرف حرکت کی جا رہی ہے. جی جی بالکل صحیح ہے. اب اس کاغذ کو میں اٹھا کر اپنی طرف لے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں وہاں نہیں ہوں یہاں ہوں. صحیح ہے. تو جو ہی آپ مسیح کی حرکت کا تعین کریں گے خدا کو ہاتھ سے کھو دیں گے، کیونکہ خدا کی تعریف یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض فاینما تولوا فثم وجہ اللہ. اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے، جس طرف بھی تم رخ کرو گے ادھر خدا ہوگا. جی ہاں. تو مسیح کا کسی جسمانی طور پر کسی ایک سمت اس آیت کے نتیجے میں حرکت کرنا ممکن ہی نہیں. صحیح ہے. جہاں خدا تھا وہیں حرکت ہونی چاہیے، وہیں اس آیت کا عمل ہونا چاہیے. اور خدا ہر جگہ ہے مگر ہر شخص مرفوع نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کی ذات لطیف سے لطیف تر ہے اور صفات کے ذریعے سے انسان کا رفع ہوتا ہے. جو خبیث آدمی ہے وہاں بھی خدا موجود ہے. جی بالکل. مگر وہ مرفوع نہیں ہے. انبیاء وہیں ہوتے ہیں جہاں خدا ہوتا ہے مگر وہ مرفوع ہوتے ہیں. تو رفع روحانی درجے کی ترقی کے سوا کچھ نہیں اور بن ہی نہیں سکتا. صحیح ہے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کے دوسرے جو محاورے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور حدیث کے محاورے جس سے صاف ثابت ہوگا کہ رفع کا وہی معنی درست ہے جو جماعت احمدیہ کرتی ہے. جی. مثلا بلم باور کے تعلق میں ایک آیت آتی ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا جی وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم اٹھا لیتے. جی جی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ان صفات کے ذریعے جو ہم نے اس کو عطا کی تھی اگر چاہتے تو اس کا رفع کر لیتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ بدنصیب زمین کی طرف جھک گیا. ٹھیک ہے. بس اگر زمین سے دور ہٹنے کا کوئی معقول موقع ہو تو اس آیت کا موقع ہے، کیونکہ یہاں دو باتوں کا اختلاف اس طرح دکھایا گیا ہے کہ ایک شخص زمین کی طرف جھک گیا جی اور زمین کا برعکس اوپر کی طرف اٹھنا ہوا کرتا ہے. صحیح. تو اگر رفع کا معنی بلندی کی طرف سفر ہوتا جسمانی طور پر جی جی تو سب سے زیادہ یہاں ہونا چاہیے تھا، مگر تمام علماء متفق ہیں کہ یہاں روحانی رفع مراد ہے، جسمانی طور پر رفع مراد نہیں ہے. تو اس کا مطلب جو سورہ اعراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، ایک بلعام بن بابورہ ہوتا تھا، بہت بڑا درویش، بڑا صاحب کرامت بزرگ. ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، آیاتنا فانسلخ منہا، اس میں سے نکل بھاگا. فأتبعه الشیطان، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا،
اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفعت روحانی اخلاقی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا. اس کے بعد راہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعکا الیہ ومطہرکا. And when Allah said, O Isa, that is Jesus, I will cause you to die. I will cause you to die and raise you to myself and clear you from those who reject. So this is very important. This is a sequence. Number one is, first is, when Allah said, O Isa, that is Jesus, I will cause you to die, is the first statement. This is very important ayat. You must know what I am saying. I will cause you to die and raise you to myself. That means raising, in Arabic, Rafa means raising not physical also, it means honor. In Arabic, Rafa means raising not physical also, it means honor. In Arabic, Rafa means raising not physical also, it means honor. And raise you to myself. First is cause you to die, and then is raised to myself. Peace is on me that I die. So these two things you must know. The second was Rafa, raise you in degrees. The second was Rafa, raise you in degrees. میں یوں لوں گی کہ جیسے رفع اللہ کا ذکر تو بالکل اسی مطلب میں یہ ہوا. خدا درجات میں رفع فرماتا ہے. درست ہے جی. قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے رفع ہی کا لفظ ملتا ہے اور 7 درجات کا لفظ کے لکھ کر بات کھول دی. بعض ان میں سے ایسے ہیں جن پر بعض دوسروں کو خدا نے رفع عطا فرمایا. رفع اللہ نکالیں بعض ہوں اور بعض درجات، یہ جو مجھے بالکل ہاں ایسا ہے. تو اب رفع کا مسئلہ تو حل ہوا، لیکن حدیث سے بھی ہوتا ہے یہ رفع مسئلہ حل. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو 2 سجدوں کے درمیان دعا سکھائی، جی جی، اس میں ورفانی کا لفظ بھی آتا ہے. بعض فرقے وہ دعا نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں صرف توقف کرو اور دوسرا سجدہ کر دو، لیکن اکثریت ہے جو اس دعا کی قائل ہے اور دعا پڑھنے کے بعد پھر سجدہ کرتی، اور جماعت احمدیہ کا بھی یہی موقف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھی حرکت یا سکون ایسا نہیں جو ذکر الہی سے خالی ہو. قیام میں بھی کرتے ہیں، رکوع میں بھی کرتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان لازماً دعا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جب حدیث موجود ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ انکار کیا جائے. اس میں ایک دعا کا جز یہ ہے ورفانی، میرا رفع فرما دے. اور یہ جتنے مولوی جی جی حضرت مسیح علیہ السلام کے جسمانی رفع کے قائل ہیں یہ دعا کرتے ہیں. درست ہے. اب ان سے پوچھو کہ کیا ایک سجدہ اتنا بوجھل ہو گیا کہ اگلے سے پہلے خدا سے عرض کر رہا ہے کہ مجھے اٹھا ہی لے، اس سے تو بہتر ہی ہے، مجھ سے دوسرا سجدہ نہیں ہو سکتا جی. اور اگر یہی مطلب ہے جسمانی رفع کا تو آج تک کسی کو اٹھتے ہوئے دیکھا گیا نہیں، کبھی نہیں دیکھا جی، بلکہ وہ زمین ہی کی طرف سب چیزیں لوٹتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو حضور أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة